अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन चैनल 24 की। पनामा केस JIT रिपोर्ट डे 3 ऑफ द हेयरिंग, सुप्रीम कोर्ट JIT पे हेयरिंग कर रही है रिपोर्ट पर। और नाज़रीन आज अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो प्राइम मिनिस्टर के जो वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म की। उनका जो आखिरी दिन की आर्ग्यूमेंट का लुबे लुबाब ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम कहीं भी नहीं आता, और उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस 9A5 से कोट किया और उन्होंने कहा कि उसमें जो डिस्क्रिप्शन है ओनरशिप की, और जिस डिस्क्रिप्शन के तहत आप किसी को कोई पकड़ में आ सकता है कानून की किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें नहीं आते उस डिस्क्रिप्शन में। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो थी उससे वो इत्तेफाक नहीं करते थे उनकी डिस्क्रिप्शन से। पोजेशन का जो एक पॉइंट था उस पर डिसएग्रीमेंट्स वगैरह हुई। बहरहाल वो डिटेल्स की बात है। दूसरी बात यह है कि वो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वही है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ना किसी तरह से केस में इन्वॉल्व करता है, लेकिन वैसे कोई एविडेंस नहीं, जिस पे डिसएग्री किया कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमने अभी तक ये जो फ्लैट्स हैं उसके हवाले से हमारे सामने एक पुर्जा भी नहीं आया। इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि फ्लैट्स किसने खरीदे, किसके लिए खरीदे, पैसे कहाँ से आए, मनी ट्रेल का। उन्होंने कहा कि कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप वो डॉक्यूमेंट्स ला दें तो हुज्जत तमाम करें। और ये ही कल भी यही बात बेंच की तरफ से कही गई कि आप जो, और उन्होंने कल तो ये भी कहा गया कि हुसैन नवाज साहब की अगर प्रॉपर्टी है तो उनकी तरफ से कोई भी कागज़ मलकियत का जो है वो सामने पेश नहीं हुआ। तो और कोर्ट ने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जो इनोसेंस है, जो कि वो यानी कि वो इन्वॉल्व नहीं है, इनोसेंस जो है वो एविडेंस जो है उससे सपोर्ट नहीं की होती। और उन्होंने ये बात बार बार कही कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके हवाले से जो उनके वकील कर रहे थे आर्ग्यू कि वो बात दुरुस्त नहीं है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ थी। फिर जो दूसरे दिन नाज़रीन जो दूसरी अहम बात हुई वो गैर मुतवक्के बात थी। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब के जब वकील, एक तो खैर जो राजा साहब थे, राजा सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा जी वो वकील तीनों बच्चों के हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो उन्होंने कहा जी हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और पहुंच गए हैं और आपके हम चेंबर में पहुंचा देंगे 4-5 बजे शाम तक, और कल तक मुझे मोहलत दें। तो वो तो कल अपना करेंगे आर्ग्यूमेंट्स। जहाँ तक इनका ताल्लुक था इसहाक डार साहब का, उनके जब वकील खड़े हुए डॉक्टर तारिक हसन साहब, तो उन्होंने कहा जी मुझे नाजायज़ खींचातानी करके लाया गया, आई हैव बीन ड्रैग्ड इनटू दिस, और यानी कि मेरे मुवक्किल जो हैं वो ड्रैग हुए हैं। मेरी बात बनती कोई नहीं क्योंकि आई एम नॉट लिंक टू द केस। और जो JIT ने भी रिपोर्ट में मेरे हवाले से बातें की हैं और जो सवाल भी उठाए वो नाजायज़ एट्सेट्रा। वो जब अपनी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो उसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि जी आपकी जो आमदनी है और आपकी जो एसेट्स हैं वो यकदम एक पीरियड में इतने बढ़ गए और उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं आई, और आपके जो मुवक्किल हैं वो जो एक्सप्लेनेशन है वो दे नहीं रहे, विद होल्ड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो जिस पे उन्होंने कहा डॉक्टर तारिक हसन साहब ने कि नहीं जी कोई नहीं विद होल्ड की, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट जो उन्होंने JIT में कही थी तो उन्होंने पढ़ के सुनाई, जिस पे उन्होंने कहा कि मेरा प्रिविलेज है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन ना दूँ, ये ना दूँ। तो कुछ उस पर बात हुई। और जो सबसे हमें लगता है दिन की सबसे अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि इसहाक डार साहब के हवाले से जब ये बात की गई कि कन्फेशनल स्टेटमेंट की कि जी वो कल भी ये जिक्र हुआ कि हुदैबिया पेपर्स के हवाले से जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी, कन्फेशनल स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ली गई थी, यानी कि उन्होंने आमदन नहीं दी थी, वॉलंटरली नहीं दी थी, ज़बरदस्ती ली गई थी। और फिर ये भी कह रहे थे शाहिद हामिद साहब जो इनके लॉयर थे पहले हेयरिंग में, और आज भी उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि वो ज़बरदस्ती ली गई थी, तो इसलिए, और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दी। उस पर एक नहीं दो नहीं तीनों जजेस जो थे, ऑनरेबल जजेस, उन्होंने बारी बारी ये कहा
کہ جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو پارڈن تھا، جو ان کو معاف کیا گیا تھا، وہ اس لیے معاف کیا گیا تھا کورٹ کے کہنے کے مطابق کیونکہ انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی جس کی بنا پہ انہوں نے کیس میں اپروور بننا تھا، اور یہ کہ اگر وہ اپروور نہیں بنے اور انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ جس بھی وجہ سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہولڈ کرتی، اس کو انہوں نے کینسل کر دیا اسحاق ڈار صاحب نے، یا کورٹ نے کینسل کر دیا اسحاق ڈار صاحب کے کہنے پہ، تو ان کا جو پارڈن ہے یعنی کہ جو ان کو معافی دی گئی ہے وہ معافی ختم ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب کے لائر کو کہ یہ بات اب پھر آپ اگلی ٹرائل میں جو اگر کریں اس کو ایکسپلین کریں یا جس طرح بھی آپ اس کا جو جواز ہے وہ بتائیں اور آرگیو کریں، اور بھی ان کے انفارمیشن جو آئی اس حوالے سے کہا کہ جو سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں وہ نہیں ہیں، کافی سوال جواب ہوئے اور سخت سوال جواب ہوئے، اور اگر ہم کہیں کہ ڈاکٹر طارق حسن صاحب کے لیے اچھا دن نہیں تھا، یہ ہم اپنے پینلسٹ سے بھی پوچھیں گے، اور بار بار آج کل کی طرح بار بار ججز نے کہا جب ہم اس کیس کو ٹرائل میں بھیجیں گے، اگر ہم ٹرائل میں بھیجیں گے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا کہ ٹرائل میں بھیجیں یا 62 یا ہم خود یہاں فیصلہ کریں، تو اگر ظاہر ہے ہم سیکنڈ گیس تو نہیں کر سکتے بینچ کو، لیکن یہ ہم بیسکلی رپورٹ کریں کہ یہ بار بار آج بھی کہا گیا کہ جب یہ ٹرائل میں جائے گا تو اگر آپ نے وہاں یہ ایکسپلین کرنا ہو، دونوں لائرز کو یہ کہا گیا، تو یہ بات کہاں جاتی دکھائی دے رہی۔ کل بھی بہت اہم دن ہوگا، ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب تینوں بچوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے نہ کہ صرف اس پر بات ہوئی فلیٹس پر، یہ بھی کہا گیا کہ ہل میٹل جو کمپنی ہے اس کے حوالے سے سیٹنگ اپ میں کیا رول تھا پرائم منسٹر کا اور اسحاق ڈار صاحب کا، تو تمام جو چیزیں، اور بار بار پھر بھی کہا گیا کہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی چیز پر بات ہو سکتی ہے، اگر حدیبیہ کھلے گا پرانے جو کیسز ہیں کھلیں گے تو اس وجہ سے کھلیں گے کیونکہ انٹر لنکیجز ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں پریزیڈنٹ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے عارف چودھری صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام عارف چودھری صاحب، اور ناظرین ہمارے ساتھ ہیں عبدالقیوم صدیقی، بیٹ رپورٹر ہیں جیو نیوز کے کورٹ روم میں، یہ دونوں حضرات ہیں ہمارے اپنے بھی رپورٹر ہیں، ان کو بھی ہم تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ تو مقصد اس کا ناظرین اس ایک گھنٹے کا ہوتا ہے کہ جو کورٹ میں آج ہوا ہو تو، اور جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کریں اور پھر ان سے پوچھیں اور آپ تک کورٹ کے جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں وہ پہنچائیں۔ جی عارف چودھری صاحب، ایک تو آپ کی برادری نے آج سٹرائک کی پورے پاکستان میں۔ جی بہت اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ آپ کی پروگرام میں پہلے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب آئے، اور وائس چیئرمین صاحب نے اس سے پہلے جو میٹنگ یہاں ہولڈ کی تو اس میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ابھی کوئی احتجاج نہیں کر رہے، خاص طور پر یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کا ہم انتظار کریں گے۔ اس میں کافی لوگوں نے کہا کہ جی ان کے آپس میں اختلافات ہیں اور یہ ایک پیج پہ نہیں ہے، لیکن اب یہ صورتحال ہوئی ہے کہ کل جو ہڑتال کی کال دی گئی اس میں میں نے بطور کنوینر کے، چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رضوی صاحب لندن میں ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں کنوینر ہوں۔ نیشنل ایکشن کمیٹی جو ہماری لائرز کی ہے اس کی بن گئی اب اس کے لیے، ہاں بنی ہوئی ہے، اس کی آلریڈی میٹنگ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور تمام ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے شامل ہے، تو ہماری طرف سے بھی یہ کال گئی اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی کال گئی، اور لوگوں کا رسپانس جو لائرز کا تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا، سب نے ہڑتال کی، اور اس میں ایک بات ہم نے یہ کی کہ جی ہم سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ، وہی ہمارا جو رول ہونا چاہیے لائرز کا کہ وی ہیو ٹو سٹینڈ بائی سپریم کورٹ۔ کوئی تھریٹ جو کسی طرف سے بھی اتھارٹی کی طرف سے سپریم کورٹ کو انٹیمیڈیشن آتی ہے تو اس میں وی ول سٹینڈ بائی دی سپریم کورٹ، اور دوسرا ہمارا موقف اس میں سب کا متفقہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر مسٹ ریزائن، اور اس میں یہ ہوا کہ تو نام اور انہوں نے ایڈ کیے لاہور سے ہوئے ایڈ، جس میں انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار اور دوسرے شہباز شریف صاحب، ان کا نام بھی شامل کیا گیا استعفے کی لسٹ میں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ لائرز کے بھی آپ پہ ہے کہ they have shown their unity and strength. اب کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں لاہور میں، کیونکہ کچھ روز پہلے تو جھگڑا بھی ہوا تھا کچھ تھوڑا سا لاہور میں، وہ مسلم لیگ کے لائرز ونگ نے انفیکٹ اب بڑی ایک عجیب صورتحال ہے کہ مسلم لیگ کا لائرز ونگ زیادہ تر وہ ہے جو سرکاری وکلا ہے،
جن کے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا اسسٹنٹ اٹارنی جنرلز اور پھر اس میں ان کے ڈپٹی اور اسسٹنٹ بھی انہوں نے بنا دیے، تو وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرکار اسٹینڈنگ کونسل وغیرہ، وہ آ کے انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور ہماری میٹنگ کو سبوتاج کرنا چاہا۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ ہاں جی، لیکن یہ ہوا نہیں، اس سے پہلے ہوا تھا، تو اس میں یہ ہوا کہ پھر ہماری میٹنگ ہمارے لائرز نے انہیں ریزسٹ کیا، نکال دیا اور پھر بھرپور تو ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی جو تمام جو بارز ہیں وہ تمام بارز متفق ہیں، اور وہ لوگ جو اختلاف بھی کر رہے تھے گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی اب ایکٹیو نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلے بہت ان کا رویہ اور تھا، اب رویہ ان کا بھی جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے، وہ بھی اس کاز میں کم از کم اگر بھرپور انداز میں شامل نہیں ہے تو اس کو سیبوٹیج کرنے میں بھی سیبوٹاج نہیں کریں۔ ناظرین ویسے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے آپ نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو سنا ہوگا، انہوں نے تقریر بھی فرمائی، جو کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں، بھی کورٹ کے بارے میں آپ بات سنیں گے۔ باہر البتہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ تماشا لگا ہوا ہے، کون لگا رہا ہے، کیوں لگا رہا ہے، ڈگڈگی بجا رہے ہیں لوگ۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم سرخ رو ہوں گے، اور یہ بھی انہوں نے شکایت کی کہ 10,000 پوائنٹس سٹاک ایکسچینج نیچے گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا گریبان کون پکڑے گا جو یہ کرائسس کریٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے دو دنیا اس وقت بنی ہوئی ہے، ایک پرائم منسٹر صاحب کی جو اپنی دنیا اور ایک جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر قانون اور آئین اور جو ایک کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہو رہا ہے، باہر سیاست ہو رہی ہے، سیاست میں جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کچھ ہم نے آپ کو سنا دیا اور کچھ آپ نے تقریر بھی سنی ہوگی۔ جی کورٹ کا ذرا بتائیں، کیا آپ نے آج عارف چودھری صاحب یہ بات درست ہے؟ کورٹ میں جو سب سے زیادہ مایوس کن بات مجھے نظر آئی وہ طارق حسن صاحب کے آرگومنٹس تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی یہ لائر کی کمزوری نہیں ہوتی، کمزوری آپ کے کلائنٹ کی ہوتی ہے۔ جس طرح کا بریف آپ کو اس نے دینا ہوتا ہے وہی آپ نے آگے پیش کرنا۔ آپ کو ڈاکٹر طارق کی بات کریں، میں ڈاکٹر طارق صاحب اس پر آپ افسوس کریں، آپ اس پر اچھا افسوس کریں؟ اس پہ افسوس کرنے کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کیسز میں کوئی زیادہ نام ان کا نہیں ہے، وہ پریکٹس ان کی وہی ہے جو کارپوریٹ لائرز کرتے ہیں دفتر میں بیٹھ کر، وہ یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اور اس میں دوسری بات جو تھی کہ ان کا اپنا موقف جو تھا اس کا موقف اس طرح کا تھا کہ جس سے آپ اگر ہٹتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کہیں یعنی کہ آپ کے پاس بریف ایسی۔ مجھے ذرا اجازت دیجیے گا ناظرین، ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر۔ السلام علیکم عارف صاحب، آپ کو دیکھا ہم نے آج کورٹ روم میں، آپ وہاں موجود تھے اور آپ فالو کر رہے تھے بڑی کلوزلی۔ جی یور ٹیک آن ٹوڈیز پروسیڈنگز۔ دیکھیے میرا کہنا یہ ہے کہ آج کی پروسیڈنگ کے اندر مجھے وہی کیفیت نظر آئی کہ جے آئی ٹی کے کچھ ایشوز اٹھائے گئے، اور کورٹ بار بار ان سے کہتا رہا کہ بھائی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی تمہارے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ تو آج ایک نئی پکچر انہوں نے دی کہ فرض کیجئے کہہ کر انہوں نے یہ کہا کہ جی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ فرض کیجئے ان بچوں کے تھے، تو آج وہ ایک نیا رخ لے کر آئے کہ وہ ان کے دادا نے ان کو دیے تھے۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ کتنا گند یہ اچھال رہے ہیں اپنے بزرگوں کے اوپر بھی کہ یا تو دادا نے ساری گڑبڑ کی ہے یا بچوں نے کی ہے، نواز شریف بیچ میں سے آزاد ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا آج یہ قطری وطری کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جی یہ دادا نے ان کو ڈائریکٹلی، اور یہ دادا کے ڈیپینڈنٹ سے بچے تو لہٰذا دادا نے ان کو ڈائریکٹلی دے دیے، تو دس از ٹیریبل۔ اور اسی طرح سے ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نیا نظر آیا، اور ججز نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی رپورٹ جو آئی ہے اس کے اندر تو اتنے انڈے بچے ہیں آن کرپشن اور منی لانڈرنگ کہ یہ تو ٹرائل کورٹ میں جائے گی، تو دس از ناٹ اے ٹرائل کورٹ۔ اور یہ جو ڈٹرمنیشن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جھوٹ بولا، تو انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کو یہ موقع تھا پرائم منسٹر صاحب کے پاس اور سارے ڈیپینڈنٹس کے پاس کہ اگر یہاں وہ ڈاکومنٹس نہیں دے سکیں تو جے آئی ٹی میں دے دیں۔ وہاں جے آئی ٹی کے اندر بھی وہ سب لوگ لاجواب رہے، اور انہوں نے کام کیا کہ ڈاکومنٹ لے کر ہی نہیں آؤ۔ اور یہ بھی کہا عارف علوی صاحب، یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے وہاں نہیں دیے جے آئی ٹی میں تو ہمیں یہاں دے دیں۔ مطلب کل تو یہ بھی کہا عظمت صاحب نے، جسٹس عظمت صاحب نے، کہ آپ اگر چاہیں ٹیک اس بائی دا ہینڈ اینڈ ٹیک اس ویئر ایور۔ مگر نسیم اصل میں ہوں گے تو آئیں گے نا ڈاکومنٹ۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کے پرائیویٹ بزنسز ہیں، اور یہ بزنس کے اوپر، یہ بزنس تو ان کا ہے ہی کرپشن کا، یہ سارا معاملہ جو ہے جس کے اوپر ہمارے وکیل نے نہیں بحث کرنی
کیونکہ ہمارا تو پریئر بڑی سمپل ہے. ہماری پریئر یہ ہے کہ ہیون فیلڈ اپارٹمنٹس ان کے تھے, انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا, اور یہ اس بنیاد پر پرائم منسٹر صاحب نے 3 تقریروں میں جھوٹ بولا ہے, تو ہی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ. تو لہٰذا میں ان کے کرپشن اور منی لانڈرنگ پر نہیں جانا چاہتا. جے آئی ٹی رپورٹ تو بھری بھی ہے نا کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں ان کے ایسٹ آسمان سے بات کرتے ہیں, جب حکومت کے باہر ہوتے ہیں تو پھر یہ لیول آؤٹ کرتے ہیں. اور وہ جو ایف زی ای کے اوپر بھی جو ان کی پرائم منسٹر صاحب کی آف شور کمپنی ہے دبئی کے اندر, اس کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ اپنے بینیفٹ کے لیے انہوں نے کوئی آف شور کمپنی بنائی, کسی چیز کے کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں ہے. میں یہ چھوٹی چیزوں پر جے آئی ٹی کے چھوٹے نکات کے اوپر اعتراضات کر کے ٹائم کھپانا چاہتے ہیں, اینڈ دا کورٹ ول ٹالریٹ دیم فار اے ڈے اور سو, اینڈ دین اس کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا. جی پتہ نہیں, بہت شکریہ عارف الوی صاحب. ناظرین یہ نہیں معلوم ٹالریٹ فار ہاؤ مینی ڈیز. جو بڑی کلیئر بات ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ ول گیو دیم ٹائم. کورٹ کوئی جلدی میں نہیں, کورٹ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل صاف شفاف ایک ٹرائل ہونی چاہیے جس میں کبھی یہ نہ کہا جائے کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا. اس پر بات کرتے ہیں, ان کے پاس آئیں گے قیوم صدیقی صاحب کے پاس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. مارنے کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ موٹر سائیکل پہ کتنے لوگوں نے بیٹھنا ہے, کتنے لوگوں نے کی ٹیم بنانی ہے, 2 کی بنانی ہے یا 10 کی بنانی ہے, اور کس طرح مارنا ہے اور کس کس کو مارنا ہے. یہ الطاف حسین اپنی ویڈیو اپنی آڈیو میں باقاعدہ بول رہا ہے, باقاعدہ انسٹرکشنز دے رہا ہے. اس لیے کوئی یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے, یہ کھلا کیس ہے. اب میں الطاف حسین سے مخاطب ہوتا ہوں, اس سے بزدل آدمی دنیا میں شاید کوئی پیدا ہوا نہیں ہے. جہاں پر بیٹھ کر یہ سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ موٹر سائیکل پہ کیسے بیٹھنا ہے, مارنا کس کو ہے اور کیسے مارنا ہے, وہاں پر خود یہ آدمی نہ تو اس کا کوئی بھائی ہے, نہ بہنیں ہیں, نہ اس کے رشتہ دار ہیں, سب کو اس نے جو ہے وہ کینیڈا میں امریکہ میں شفٹ کر رکھا ہے. ان کو اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کے نام کر رکھی ہیں, یہاں سے جو فطرہ زکوٰۃ اور رو کے جو پیسے سارے 30 سالوں کے, اور جو یہاں سے جو بھی بھتہ اور ساری کلیکشن کر کے. لیکن آپ اس کی ویڈیو دیکھیں کہ ایک بلب کے پھٹنے سے, ایک بلب جو یہ اس کی تقریر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نشانیاں کہ ایک بلب اس کے سر پر, ایک بلب کے پھٹنے کی سے آواز آئی ہے اور اس کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پھٹ گئیں, ایک بلب کے پھٹنے. اور یہ بندہ خود کو بہادر کہتا ہے, اور اس کی آج آپ باڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈر گیا ایک بلب کے پھٹنے کی آواز سے. وہ بندہ لوگوں کو انسٹرکشن دے رہا ہے یہاں پر لوگوں کو مارنے مرنے کی, اور بہادر بنتا ہے اور آواز لگاتا ہے. میں جو لوگ الطاف حسین سمیت یہ سمجھتے ہیں کہ
اس سے وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اس قتل و غارت گری سے. اور یہ تو فرعون بھی سوچتا ہوگا, نمرود بھی سوچتا ہوگا, بڑی بڑی بادشاہتیں سلطنتیں چلانے والے بھی سوچتے ہوں گے, خاک ہو گئے, مٹی مل گئے. جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتا ہے پھر اس کے بعد کھینچ لیتا ہے. تمہاری رسی کھینچی جا چکی ہے. تمہاری آج سب سے بڑی خبر یہ ہوتی ہے کہ تم نے آج ڈانس کر کے دکھایا. عبرت پکڑو, سال بھر پہلے تمہاری آواز پہ 10,000 15,000 لڑکا جو ہے وہ 15,000 رات کے 3 بجے جمع ہو جاتا تھا. آج تمہاری سب سے بڑی خبر ہے کہ تم نے 3 سیکنڈ کے لیے ڈانس کیا, تم پیدل چل کے تم نے دکھایا ہے. بے غیرت, یہ تمہاری آج کی جو ہے وہ سب سے بڑی خبر ہے. ہاں, یہ جو ہمارے ساتھیوں کا شہید ہونا ہے, یہ ہمارے لیے امتحان ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جس کی جیسے لکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو جیسے مارنا ہے اس نے اسی طرح سے مر جانا ہے. اپنے گھر پہ بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے مارنا ہے, انسان اس موت کو کے پاس خود پہنچ جائے گا مرنے کے لیے. تو موت اور زندگی تو الطاف حسین کے اور مارنے والوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر ایسا ہوتا, اگر اس بات پہ ایمان نہیں ہوتا تو ہم 2 افراد اس الطاف حسین کے, اس الطاف حسین جو کہ آج سے 1.5 سال پہلے تھا, آ کر نہیں کھڑے ہوتے. اور آج بھی کھڑے ہیں. اپنی آخری سانسوں تک ہم کھڑے ہو کر کامیاب ہوں گے. کامیابی ہمارا ہی مقدر ہے, کامیابی ہمارا ہی مقدر ہے. بس یہ امتحانات ہیں اور اس امتحانات میں ہم سرخرو ہیں. اس امتحانات میں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے, ہمارے ساتھیوں کو امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے, تو ہم سرخرو ہیں, لیکن حتمی کامیابی ہماری. پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور چودھری نثار کی ملاقات کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق شہباز شریف چاہتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات جلد ہو جائے. اسی پر بات کریں گے. اپنے نمائندے سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سرگرم ہو گئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور چودھری نثار علی خان کی ملاقات کے لیے, اور ذرائع کے مطابق شہباز شریف چاہتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات جلد ہو جائے. شہ میں گوئیاں جاری تھی اور آپ کو بتائیں کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وزیر داخلہ کمر درد میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ بھی دیا ہے. اور ایسے میں خبر سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کی ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں ان کے چھوٹے بھائی, اور وزیر اعظم کی ملاقات جلد متوقع ہے, جلد از جلد کرانا چاہ رہے ہیں شہباز شریف. ادھر تحریک انصاف نے اپنی تجاویز نہ ماننے پر اصلاحات کمیٹی سے واک آؤٹ کر دیا ہے. واک آؤٹ کرنے والوں میں شفقت محمود, شیریں مزاری, ڈاکٹر عارف الوی اور شبلی فراز شامل ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ تحریک انصاف نے اپنی تجاویز نہ ماننے پر واک آؤٹ کیا ہے. اسی پر بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز ذیشان بھٹی سے. ذیشان بھٹی, بتائے گا تحریک انصاف نے کوئی موقف سامنے رکھا تھا, کوئی مطالبات رکھے ہوئے تھے؟ جی بالکل, آج انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کا 25واں اجلاس جو وفاقی وزیر کا خزانہ اور اسحاق ڈار کی زیر جاری ہوا, تو تحریک انصاف کے جو رکن ہیں شیریں مزاری, شفقت محمود, ڈاکٹر عارف الوی اور سینیٹر شبلی فراز جو ہے کمیٹی میں شامل ہوئے. تو انہوں نے اس بات پہ احتجاج کر کے واک آؤٹ کیا کہ انہوں نے جو 4-5 میجر پوائنٹس رکھے تھے انتخابی اصلاحات کے لیے ان کو منظور نہیں کیا جا رہا. ایک سب سے بڑا بنیادی جو ایک ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو بایو میٹرک ووٹنگ مشینیں
जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त आज तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में JIT रिपोर्ट की हेयरिंग में पनामा केस से लिंक्ड क्या हुआ, हमें हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अदील सरफराज ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू द प्रोग्राम अदील। नाजरीन पिछली तमाम हेयरिंग्स में जाते रहे हैं नवंबर पहली से और अब भी। अच्छा, आपसे शुरू करते हैं, ये क़य्यूम सिद्दीकी साहब फरमाएं ज़रा आज व्हाट इज़ योर टेक ऑन द प्रोसीडिंग्स टुडे, जो ख्वाजा हारिस साहब ने जिस तरह से क्लोज़ किया। मेरा ख्याल है कि जो ख्वाजा साहब के आर्गूमेंट्स थे जिनको आपने बड़ी तफसील से अपने इंट्रो के अंदर बता भी दिया, और जो मेन क्रक्स था उनका यही था कि JIT की रिपोर्ट के अंदर ऐसे कोई शवाहिद नहीं हैं जो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एलेज करें कि कोई मिस यूज़ ऑफ पावर हुआ है या उनके बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पे कोई करप्शन का केस बनता है। ठीक, तो वो बेंच की रिस्पॉन्स क्या थी? बेंच का रिस्पॉन्स, ऑल्दो कि वो अटैक उधर कर रहे थे, लेकिन बेंच का रिस्पांस जो था वो था। और इस पे उसमें तीनों की तरफ से जो है वो सवालात बिल्कुल वही पूछे गए थे कि एवन फ्लैट के हवाले से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर डिटरमिन हो कि ये मलकियत किसकी है, मिनर्वा सर्विसेज किसने ली थी। ऑफशोर कंपनीज इसीलिए बनाई जाती हैं कि पर्दे दर पर्दा जो है वो उसको छुपा के रखा जाए ताकि ओनरशिप सामने ना आ सके। और फिर उस पर जो अजमत सईद शेख थे वो और भी थोड़ा सा आगे गए कि इसमें जो हमारा ऑर्डर था 20 अप्रैल का, जस्टिस अजमत सईद शेख जो हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने मुझे बुला दिया ना, आप साहब कह रहे हैं ना जस्टिस कह रहे हैं, मैंने कहा कोई हमें नोट ना आ जाए। नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस तरह की नहीं है। न्यूज़ बाखबर 24 घंटे 24 न्यूज़ बाखबर। बिल 2017 जो है उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर प्रोसेस शुरू होगा। तो इंशाल्लाह ये जो रिक्वायरमेंट है अगले इलेक्शन के लिए एक नए लॉ की, ये 9 कवानीन को इसमें मर्ज किया गया है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से इसको मद्देनज़र रखा गया है और इसमें तमाम पार्टीज़ की इनपुट है जिनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उनकी एफर्ट, उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर ये जो काम आज मुकम्मल हुआ है ये मुमकिन ना होता। शेर आप कुछ कहेंगे? एक सेकंड शेर रिफॉर्म्स बिल जो है और जो काम किया है, मेरा ख्याल है ये एक तारीख़ी कारनामा है। 18वीं तरमीम के बाद ये एक बहुत ही बड़ा और उससे शायद उससे कम नहीं, उसी की तरह ये एक बहुत ही बड़ा काम है और ये वक्त की ज़रूरत थी। और मेरा ख्याल है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पे एग्री थे कि इसमें तब्दीली लाई जाए और ऐसे फूल प्रूफ अरेंजमेंट्स बनाए जाएं जिससे मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके। मैं इस कमेटी के चेयरमैन जनाब इसाक डार साहब को और सब कमेटी के चेयरमैन जाहिद हामिद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अंत तक मेहनत की और सब मेंबर्स ने इसमें अपनी इनपुट दी है। तो ये इस लिहाज से एक तारीख़ी कारनामा है। मैं जमात इस्लामी की तरफ से पार्लिमानी कमेटी का मेंबर और सब कमेटी का भी मेंबर था। मैं इसाक डार साहब फुल कमेटी का चेयरमैन था और जाहिद हामिद साहब सब कमेटी का। हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा मीटिंगों में शिरकत की है। तकरीबन 2 साल मुसलसल कोशिश करके अब आज ये रिपोर्ट तकरीबन फ़ाइनल हो रहा है। हमारी तरफ से कुछ इसके पे तहफ़्फ़ुज़ात है और वो है बायोमेट्रिक सिस्टम के हवाले से
وہ ہے اوورسیز کے حوالے سے کہ اس کو نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. ابھی تک اس پہ کوئی ایسا میکینزم ہم نے ڈیولپ نہیں کیا ہے, لہٰذا حکومت پہ ہم یہ نہیں ڈالتے کہ حکومت کی کمی تھی یا, لیکن ہم نے سب یہ کوشش کی ہے کہ اس کا کوئی مناسب حل وے آؤٹ ہم نکالے, لیکن ابھی تک ہم اس پہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. باقی ہمارے 10% جو خواتین کی ووٹ کے حوالے سے ہے اس پہ بھی ہمارے تحفظات ہیں, لیکن تقریباً 95% جو کام ہوا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. مسلسل اس کمیٹی نے کام کیا ہے, خاص کر زاہد حامد صاحب نے بہت اپنا کر کے یہ ایک تاریخی کارنامہ کیا ہے کہ جو 9 قوانین مختلف شکلوں میں تھے الیکشن کے حوالے سے, اس کو ایک یونیفائڈ لا کی شکل میں ترتیب دے کر ایک لا بنا دیا ہے. 24 News
वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई है। अभी आप सुन रहे थे कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी थी उससे पीटीआई ने वॉकआउट कर दिया और वॉकआउट 4 पॉइंट्स पे किए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से अग्रीमेंट नहीं हो पाया, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, केयरटेकर गवर्नमेंट और बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन। बहरहाल बैक टू द हियरिंग। अच्छा ये बताएं आप अदील के आपको क्या लगा कि हारिस साहब, ख्वाजा हारिस साहब की जो पॉइंट था प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल अलग रखने से, क्या कोर्ट उस पर रिस्पॉन्स थी? इनका तो ख्याल है क़य्यूम सिद्दीकी साहब का कि कोर्ट ने थोड़ा सा उनसे अग्री किया, कुछ रजिस्टर किया। अग्री करने के हवाले से तो बात अभी कबल अज़ वक्त हो सकती है, लेकिन टिल्ट ज़रूर दिखाया गया है कोर्ट की जानिब से। जो जजेस थे, ख़ास तौर पर जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद शेख की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक उनकी बात सुनने के हक़ में थे और ये बात सुन रहे थे कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि JIT की जो रिपोर्ट है उसके अंदर वज़ीर आज़म के हवाले से करप्शन के चार्जेस नहीं है, जिस पर उन्होंने भी बारहा ये बात मानी है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए हैं कि बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं कि करप्शन के हवाले से नवाज शरीफ का नाम JIT में नहीं आया, कोई इसका स्कैंडल की जहाँ तक बात है कोई इस करप्शन के हवाले से बात नहीं। दूसरी ये कहा अजमत सईद साहब ने, ये नहीं कि उनका फिक्रा था, ये उनका फिक्रा यही था कि करप्शन की जो बात कर रहे हैं, जहाँ तक वो हुकूमती अदवार की बात की थी ख्वाजा हारिस ने कि हुकूमती अदवार के अंदर उनके ऊपर करप्शन का कोई भी इल्ज़ाम नहीं है और ये JIT में भी नहीं आया, तो उन्होंने इस बात को माना था, तस्लीम किया था जस्टिस अजमत सईद शेख ने कि इसके ऊपर कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है कि उनके अदवार में कोई करप्शन हुई है या कोई स्कैंडल आया है। उसके बाद ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी यकीन दिलाने की कोशिश की गई थी कि वज़ीर आज़म की कोई जो जायदाद है उनकी मलकियत में नहीं है। उसके ऊपर भी उन्होंने अपना एक जो है दिखाया टिल्ट के वो भी इस बात को भी सुनने के लिए तैयार थे जजेस, और काफ़ी हद तक लग भी रहा था कि वो उनको मान भी सकते हैं अगर वो मज़ीद उनको जो है दलाइल, और जो डिपेंड करता है सलमान अकरम राजा अब दलाइल देंगे अपने। अच्छा जो हमें जो मतलब जो मुझे सुनाई दिया, और आरिफ चौधरी साहब उस पर थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा कि जस्टिस एजाज अफजल साहब ने बड़ी क्लियरली कहा कि प्राइम मिनिस्टर की इनोसेंस है इनकम्पैटिबल टू दी एविडेंस। ये उन्होंने अल्फाज पूरे खुद अदा किए, यानी कि जो एविडेंस है और उसको लिंक हमें लगता है कि उससे करें जो सवाल ये कह रहे थे ना क़य्यूम के, उन्होंने कहा कि जी किसने फ्लैट्स खरीदे, किसके लिए खरीदे, कौन फ़ायदा, किसको फ़ायदा हुआ, उस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क स्टिल देयर। तो प्राइम मिनिस्टर की इनोसेंस पे तो उन्होंने तो ये कह दिया इनकम्पैटिबल टू द एविडेंस। मैडम बात बड़ी डिफरेंट है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो JIT को मैंडेट दिया वो 13 सवालात का मैंडेट था। अब अगर हम उससे ये जो गुफ्तगू हो रही है अदालत में, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता जिस तरह लोगों की विशफुल थिंकिंग होती है कि बस आए अदालत में मामला और चूंकि हमने बाहर सुन लिया, JIT की रिपोर्ट्स हमने पढ़ ली हैं, अब जाते ही उन्हें कहें कि अच्छा भी फारग हैं आपको आप घर भेज, ऐसा होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, चूंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो तकाजा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगी इतने बड़े केस में, जहां तो सर क्या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि ये जो हमारे यहाँ यही चीज़ है, ऐसा है नहीं। बात यह है प्राइम मिनिस्टर अगर उन सवालात में से बच जाए और ये साबित कर दे कि वो मनी ट्रेल साबित कर दे उन जो जा रही है उस प्रॉपर्टी की तरफ, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है बड़ी खूबसूरत ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर को जो चीज़ अभी तक हमारे कई दोस्तों के ज़हन में नहीं आ रही वो ये है कि ये जो 2 जज साहबान है, वो आज भी मैं डेफिनेशन वो 62F1 की पढ़ रहा था उसमें कि वो सीधा सीधा ये है कि किसी कोर्ट की तरफ से डिक्लेरेशन हो, तो कोर्ट की तरफ से डिक्लेरेशन जो है ये 2 जज साहबान का ये डिक्लेरेशन है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। और ये बेंच जो है मैडम ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, इस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बेंच ये इसी सेंस में है कि इसमें वो 2 का फैसला और उनकी वो आरा जो है बेसिकली वो मौजूद है। ये कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं था कि किसकी मलकियत और किसकी मलकियत नहीं है, ये सादिक और अमीन साबित करने वाली बात थी। और सादिक और अमीन के बारे में जो फाइंडिंग्स आ गई दे रिमेन्ड अनचैलेंज्ड, किसी ने रिव्यू नहीं फाइल किया, किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब रहा बाकी मामला, ये जो चल रहा है मामला, इसमें सवाल इतना सिंपल है और कॉमन सेंस वो जजमेंट जो है मैं समझता हूँ कि जो लिखी है आसिफ सईद खोसा साहब ने वो बड़ी रहनुमाई के लिए काफ़ी है हर जगह
کہ انہوں نے کہا کہ کامن سینس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بات سیدھی سیدھی ہے کہ ایک پراپرٹی ہے, آپ نے مان لیا کہ ملکیت ہے ہماری, اگر وہ ملکیت آپ کی ہے تو اس کے بعد آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسہ ہم نے یہاں سے لیا تھا, اور اس پیسے کی ترسیل جو تھی وہ بھی ایک انتہائی قانونی ذریعے سے ہوئی. اگر اسے آپ ثابت نہیں کر سکتے, اور پھر ایک اور بات میں عرض کروں کہ پرائم منسٹر کے بارے میں جو ڈیکلیریشن آنا ہے نا, وہ اس بارے میں نہیں کہ انہوں نے کس کیس میں کک بیکس لی, یہ تو کیس ہی نہیں ہے کہ جی انہوں نے فلان موٹر وے میں کک بیکس لے, پرائم منسٹر کو بھی نہیں چاہیے تھا اور ان کے وکلاء کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ کیس کو اس طرف لے جاتے, لیکن وہ کیوں اس لیے طرف جا رہے ہیں کہ ان کے پاس جب اس بات کا جواب نہیں موجود جو اصل سوال ہے, تو پھر وہ یہی کریں گے. آج کل بھی آپ نے سنا, آج بھی آپ نے سنا کہ بینچ سے بار بار یہی سوال ہوتا ہے, جب ڈسکشن زیادہ ادھر ادھر چاہتی ہے تو وہ واپس لے آتے ہیں اسی پہ, جی ایک پرزہ کاغذ کا نہیں ہے اونرشپ کے حوالے سے اور سروس ایگریمنٹ کے حوالے سے, تو سوال وہیں کا وہیں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ یہ سوال پہلے بھی اسی بینچ کے سامنے تھا, اور اسی بینچ نے اسی بنیاد کے اوپر ان 2 ججز کے مقابلے میں اکثریتی فیصلہ دیا تھا. تو اب بھی وہ سوال پھر ایک دفعہ دوبارہ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے بعد پھر دوبارہ وہ سوال کھڑا ہو گیا, وہیں کھڑا ہوا ہے. تو پھر یہ سوال ایک ان 2 سوالوں سے پھر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے جو کہ قانون کی زبان کے اندر, کہ اگر کوئی چیز ایک ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ وہ ڈیکلیریشن دے سکتی ہے جو کہ پہلے نہیں دیا تھا. دیرفور کہ جے آئی ٹی جو ہے اس کی اوپینین کو الگ رکھ دیں, اس کی ریکمنڈیشن الگ ہے, انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیں اوپینین اور فیکٹس کے اندر فرق ہے, ٹھیک ہے, اور کورٹ جو ہے وہ اگر آپ نے دیکھا ہو جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں اٹ از ٹینٹیو ان نیچر. یس, ہمارے پاس اس عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ہم ایڈمیٹڈ فیکٹس کے اوپر ڈیکلیریشن دے سکتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو جائے. اور پھر دوسری بات, جب اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ اس میں بعد میں آتے ہیں, میں ذرا اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں, کم بیک ٹو اسحاق ڈار صاحب. تو اسینشلی یہ میرا خیال ہے کہ ہماری سب کی شاید مختلف ریڈنگ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کورٹ سیٹسفائی ہوا. خواجہ حارث صاحب کا پوائنٹ, انہوں نے 9(5)(a) کو ضرور اس کو 9(a)(5) کو ریفر کیا ہے, لیکن نیب آرڈیننس کا. لیکن میرا ایک چیز جو میں اپنے تجربے کی روشنی میں ایک عرض کرتا ہوں, ایک تجربہ ہے آپ کا بطور اخبار نویس کے, آپ جاتے ہیں کورٹ کی پروسیڈنگ کو دیکھتے ہیں. ایک تجربہ آپ کا بطور پروفیشنل لائر کے ہے. پروفیشنل لائر کے طور پر اب 36 سال مجھے اس پروفیشن میں, سر ٹائم بہت کم ہے, آپ ایک سیکنڈ میں صرف اتنی بات کروں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ٹینٹیٹیو آبزرویشنز ہیں دے نیور میک پارٹ, اس پہ کبھی نہیں جانا چاہیے. بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے, وہ منی ٹریڈ, بات وہیں کھڑی ہے منی ٹریڈ پہ. وہیں پہ جو پہلے دن عدالت نے کہا تھا کہ اس میٹیریل کی مواد کے اوپر ہم کیا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور کتنا رکھتے ہیں, that is very important. لیکن دیکھیں نا, اس بات کے اوپر نعیم بخاری صاحب پچھلی گلی سے نکل گئے تھے جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھنے کے بعد. سنیے نا, کل کیا کہا تھا بینچ نے, کل بینچ نے کہا کہ ہم نے جے آئی ٹی اس لیے بنائی کہ ہم موقع دیں شریف خاندان کو کہ ڈاکیومنٹس لے جائیں. آئیڈیا پیچھے یہ تھا, دیکھیں آئیڈیا پیچھے یہ تھا, پھر اس کے اوپر پھر عدالت آئیڈیاز نہیں, آئیڈیاز نہیں, انہوں نے کیا کہا, یہ آئیڈیا کی بات نہیں, انہوں نے کہا اونس جو ہے وہ آپ پہ ہے, بارے ثبوت آپ پہ ہے. تو یعنی کہ وہ ثبوت کی تلاش ہے. یہاں پہ آپ ایک چیز نہیں دیکھ رہی نا, ایک چیز یہ دیکھیں کہ وہ پرائم منسٹر ڈسکنیکٹ کر رہا ہے ان ساری چیزوں سے. جب پرائم منسٹر ڈسکنیکٹ کر رہا ہے تو پھر آپ کہہ رہے سر اگر اتنا واضح ہوتا کورٹ کے سامنے, کورٹ نہیں کہہ رہا کہ ڈسکنیکٹ ہے, اس وقت کورٹ کے سامنے یہ بات موجود نہیں تھی کہ یہ پرائم منسٹر 8 سال تک وہاں ملازم رہا ہے اور تنخواہ وصول کرتا رہا ہے, وہ بھی ایڈیشنل فیکٹس. اچھا اب یہ ہے, یہ ایسی بڑی بڑی باتیں آ گئی ہیں اس جو یہ فتویٰ ان ایڈیشن ٹو دس. اچھا ڈار صاحب کا بتا دیں, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ویری کوئکلی ایک لائن میں آپ کی ریڈنگ ڈار صاحب کے حوالے سے جو ہوا ہے, پھر آپ کے پاس آتے ہیں. ڈار صاحب کے ساتھ بہت بری ہوئی, یہ تو کوئی وہ ایکیوز کے طور کے اوپر آگے نا. دیکھیں کورٹ نے بڑا واضح کر دیا کہ جب جو نیب آرڈیننس کا سیکشن 26E ہے جس کے تحت آپ کو پارڈن گرانٹ ہوئی تھی سلطانی گواہ کے طور کے اوپر, جب وہ ختم ہو گیا تو آٹومیٹکلی یو فال ان دی لسٹ آف ایکیوزڈ. تو جب آپ اس میں آ گئے ہیں تو پھر آپ جائیں,
اور پھر ایک اور آبزرویشن کہ ہم آرٹیکل 10A آپ کے لیے انووک کریں گے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. پھر دوسری ایک اور بات طارق پرویز صاحب نے جب یہ کہا کہ میں پریشان ہوں تو جسٹس اعجاز افضل صاحب جو کہ بہت سیریس جج ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے نعیم بخاری صاحب کو نہیں سنا, آپ پریشان نہ ہو, کیس وکیل نہیں موکل ہار. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بات درست ہے کہ بہت سخت آبزرویشنز آئی ہیں بینچ کی طرف سے اور یقیناً وہ اپنے وکیل سے خوش نہیں ہوں گے, لیکن جیسے قیوم نے کہا کہ نعیم بخاری صاحب کو کوٹ کیا تھا بینچ نے, انہوں نے کہا جی نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں وکیل نہیں ہارتا موکل یعنی کہ کلائنٹ ہارتا ہے. اور دوسری طرف ہم نے خواجہ حارث صاحب کی بھی جو آج پریزنٹیشنز تھی جو آرگیومنٹس تھی اس کے حوالے سے بتایا کہ بینچ پھر واپس اسی ایشو پہ 1 سال سے وہ کہتے ہیں ہمیں جواب نہیں ملا. اور جیسے کہہ رہے تھے ابھی چودھری صاحب کے نئے بھی انکشافات ہوئے, نئے فیکٹس آئے ہیں سامنے, اب کس طرح کنٹیسٹ کیے جاتے ہیں فیکٹس, اس پہ رسپانس کیا آتی ہے. خواجہ حارث صاحب کی آرگیومنٹ سے کورٹ فلی کنونس نہیں تھا, بار بار انہوں نے کہا ہم نوٹ کر رہے ہیں لیکن ہم ضروری نہیں کہ ہم آپ کی